मेरा नाम इवेंजलिस्ट आइसिंग उदू ओक्का है और मैं तमाम मुसलमानों का एक बहुत ही मुखलिस और परखलूस दोस्त हूं। मैं अपना सवाल कुरान की सूरा 10 आयत 94 से पूछना चाहता हूं। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहां बहुत से मुसलमान कतार में खड़े हैं, अपने शकूक दूर करने के लिए सवालात पूछने आ रहे हैं, और यही बात मेरे सवाल की वजह बनी है। कुरान की सूरे 10 आयत 92 में अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हुक्म दिया, उन्हें हुक्म दिया कि अगर वो शक में हो, जब भी वो शक में हो, तो उसे कुछ खास लोगों के पास जाना चाहिए। उसे उन लोगों के पास जाना चाहिए जो किताब अल किताब पढ़ते रहे हैं। उसे चाहिए कि वो इल्म हासिल करे, उसे चाहिए कि वो मशवरा हासिल करे, उसे चाहिए कि वो वजाहत हासिल करे ताकि अपने शकूक दूर कर सके। और अल्लाह ने उसी आयत में हुक्म दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शक करने वालों में से नहीं होना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है, अगर कोई मुसलमान शक में हो, उसे कहां जाना चाहिए? वो कौन लोग हैं कि अल्लाह मोहम्मद को जाने का हुक्म दिया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौन कौन किताब पढ़ते रहे हैं, और वो कौन सी किताब है जो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पढ़ रहे थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पढ़ रहे थे? बराए करम मैं अपने सवाल की वजाहत करना चाहता हूं। भाई ने सवाल किया है, उसने सूरह यूनस बाब नंबर 10 आयत नंबर 94 का हवाला दिया, फिर कहा 92। अल कुरान बाब 10 आयत 94, आपने गलती से 92 भी कहा था। ये 94 है क्या? पहले आपने 94 कहा, फिर आपने 92 कहा। नहीं, ये 94 कुरान बाब 10 आयत 94। भाई कह रहे हैं कि अल्लाह कुरान में सूरह यूनस बाब 10 आयत 94 में फरमाता है कि जब तुम्हें किताब के बारे में शक हो तो उन लोगों से पूछो जो पढ़ते रहे हैं किताब के बारे में। तो अगर मुसलमानों को शक हो जाए तो उन्हें किससे पूछना चाहिए? उन्हें अहले किताब से पूछना चाहिए। नहीं, यह आयत सिर्फ इस बारे में है। अगर जो कुछ भी कुरान है किताब के बारे में बात हो रही है, यानी वो सहीफे जो पहले आए, तो फिर तुम उन लोगों से पूछो जो पिछले सहीफों के बारे में जानते हैं। आमतौर पर नहीं, कुरान की उमूमी आयत सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 है और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 है। फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो उस शख्स से पूछो जो इल्म रखता है, उस शख्स से पूछो जो माहिर है। अब सूरह यूनस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 94 में यह कहा जा रहा है कि अगर कुरान जिस किताब के बारे में बात कर रहा है, इंजील के बारे में बात कर रहा है, अगर कुरान पिछली वही यानी तौरात और इंजील के बारे में बात कर रहा है, तो फिर उन लोगों से पूछो जो किताब के बारे में जानते हैं। मिसाल के तौर पर कुरान कहता है कि शरीयत और सहीफों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। आप किससे पूछते हैं? आप लोगों से पूछते हैं, शरीयत और सहीफों के लोगों से, जैसे कि कुरान कहता है वो इस नबी उम्मी की पैरवी करते हैं। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157 में और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में भी यही कहा गया है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम एक आने वाले रसूल की खुशखबरी देते हैं जिनका नाम मोहम्मद होगा। फिर आप इल्म वालों के पास जाते हैं और आपको मालूम हो जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई किताब में भी की गई है। तो कुरान की ये आयत सिर्फ इसी तरफ इशारा कर रही है। अगर कुरान किसी ऐसी बात का जिक्र करे जो पिछली वही की किताबों में आई हो, तो फिर उन लोगों से पूछो जिनके पास वही का इल्म है। लेकिन आप कहते हैं एक आम मुसलमान की तरह नहीं। आम मुसलमान के लिए अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप कुरान की सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत 43 की इस आयत पर अमल करें जिसमें कहा गया है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर आप नहीं जानते तो उस शख्स से पूछें जो इल्म रखता है। तो अगर कुरान साइंस के बारे में बात करता है तो आप किसके पास जाएंगे बात करने के लिए? क्या आप किसी इंजील के मुबल्लिग के पास जाएंगे? अगर कुरान साइंस के बारे में बात करता है तो आप साइंसदान के पास जाएं। अगर कुरान रियाजी के बारे में बात करता है तो आप रियाजीदान के पास जाएं। तो जिस भी शोबे में आपको शक हो उस शोबे के माहिर के पास जाएं, उसी शोबे के माहिर खास। जब कुरान ईसाइयों और यहूदियों के बारे में बात करता है तो फिर आप ईसाइयों और यहूदियों से जाकर पूछें। सिर्फ वो लोग जो इल्म रखते हैं, आज के इंजील के मुबल्लिग नहीं। आज के इंजील के मुबल्लिग को सहीफे का इल्म नहीं है, आज के इंजील के मुबल्लिग। बल्कि मुझे जवाब मुकम्मल करने दें, आज के इंजील के मुबल्लिगीन को बाइबल का भी इल्म नहीं, वो सिर्फ वही बयान करते हैं जो चर्च कहता है। ऐसे शख्स के पास ना जाएं जो सिर्फ चर्च की पैरवी करता हो, बल्कि उस शख्स के पास जाएं जिसे सहीफे का इल्म हो। कुरान कहता है
علم صحیفے کے بارے میں ہے. صحیفے سے مراد وہ لوگ ہیں جو تورات اور انجیل کو جانتے ہیں، نہ کہ وہ جو چرچ میں تبلیغ کرتے ہیں. چرچ کے مبلغین کو یہ بھی معلوم نہیں کہ بائبل میں کیا لکھا ہے. اگر انہیں معلوم ہوتا کہ بائبل میں کیا لکھا ہے تو وہ مان لیتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے بلکہ خدا کے رسول ہیں. امید ہے اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا. گڈ آفٹرنون، میرا نام ہے میں ایک طالب علم ہوں. جی میرا سوال یہ ہے، میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا. براہ کرم انہوں نے کہا لیکن بائبل میں میتھیو کی کتاب میں ایک جگہ ہے جہاں یسوع نے کہا میں راستہ، سچائی اور زندگی ہوں، میرے ذریعے سے کوئی باپ کے پاس نہیں جاتا. میرے خیال میں اس سے ہمیں یہ وضاحت کرنے کے قابل ہونا چاہیے کہ یسوع ہی باپ کے ساتھ جڑنے کا صحیح طریقہ ہے. بھائی سوال ہے، اس نے بائبل کی ایک آیت کا حوالہ دیا؟ حوالہ نہیں دیا. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. آپ یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر 6 سے حوالہ دے رہے ہیں. آپ مجھے بغیر حوالہ کے بائبل کی آیت دے رہے ہیں. یوحنا 14:6 میں لکھا ہے میں ہی راستہ، سچائی اور زندگی ہوں، میرے بغیر کوئی باپ تک نہیں پہنچ سکتا. وہ راستہ تو ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا ہے. اگر آپ سیاق و سباق جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو آیت نمبر 1 سے شروع کرنا ہوگا. یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر 1. میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے بائبل میں کہیں سے بھی غیر مبہم اور واضح بیان دکھائیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرمائیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہیں کہ میں خدا ہوں یا ہمیشہ میری عبادت کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں راستہ ہوں، سچائی ہوں اور زندگی ہوں. کوئی شخص باپ کے پاس نہیں آتا مگر میرے ذریعے. اگر آپ سیاق و سباق جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو آیت نمبر 1 سے شروع کرنا ہوگا. آیت نمبر 1 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہارا دل پریشان ہے تو خوف نہ کرو، جس طرح تم خدا پر ایمان رکھتے ہو اسی طرح مجھ پر بھی ایمان رکھو. میں وہاں جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، کیونکہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، ورنہ نہ بتاتا. میں وہاں جگہ تیار کرنے جا رہا ہوں. پھر انہوں نے تھامس سے پوچھا کیا جانتے ہو میں کہاں جا رہا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں نہیں معلوم آپ کہاں جا رہے. تو پھر انہوں نے فرمایا میں ہی راستہ ہوں، میں ہی سچائی ہوں اور میں ہی زندگی ہوں. کوئی شخص باپ کے پاس نہیں جا سکتا مگر میرے ذریعے سے. ہر نبی اپنے وقت میں راستہ، سچائی اور زندگی تھا. کوئی شخص خدا تک نہیں پہنچ سکتا مگر نبی کے راستے سے. اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام ہی راستہ تھے، سچائی اور زندگی تھے. کوئی شخص خدا تک نہیں پہنچا مگر موسیٰ علیہ السلام کے راستے سے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر تھے جو اپنے وقت میں حق اور زندگی کا راستہ تھے. کوئی بھی شخص ان کی تعلیمات کے بغیر خدا تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن آج کے دور میں آخری اور حتمی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پر اللہ کی سلامتی ہو. وہی راستہ، سچائی اور زندگی ہیں. کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا سوائے اس راستے کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. اللہ کی ان پر سلامتی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے نہ کہ خدا، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے. اس بیان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے. ان کے تعلیمات پر عمل کریں مگر آپ نہیں کرتے. آپ انہیں خدا مان کر پوچھتے ہیں جبکہ انہوں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. آپ سب گمراہ ہو رہے ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سچائی کی طرف آئیں اور ایک خدا پر ایمان لائیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. کہیں بھی بائبل میں نہیں، کہیں بھی نہیں. بھائی کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے؟ بھائی جی ہاں میں یقین رکھتا ہوں. لیکن بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ وہ خدا ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اندھا ایمان لا رہے ہیں. آپ اندھا ایمان لا رہے ہیں. بھائی عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے. آپ کو یہ ماننا چاہیے کہ آپ خدا کے بندے ہیں لیکن خدا نہیں ہیں. آپ خدا کے پیغمبر ہیں لیکن خدا نہیں ہیں. تو کیا اب آپ متفق ہیں؟ سر میں یہ بات سمجھ نہیں سکا سر. نہیں، وہ خدا کے پیغمبر تھے، خدا نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا یہ کہا ہو کہ میری عبادت کرو. انہوں نے کہا میں راستہ ہوں، سچائی ہوں اور زندگی ہوں. خدا تک رسائی ممکن نہیں مگر میرے ذریعے. یعنی آپ کو ان کی تعلیمات ماننی ہوں گی. پھر عمل کیوں نہیں؟ ہم کرتے ہیں سر. آپ کرتے ہیں؟ بھائی کیا آپ ختنہ شدہ ہیں؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں. کیا آپ کا ختنہ ہوا ہے؟ ہاں میں ہوں جناب. اب ہے ختنہ کیا ہے؟ 8ویں دن ہر ایک کا ختنہ کرنا چاہیے. لیکن کیا آپ کا ختنہ ہوا ہے؟ جی جناب میں ہی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. بھائی کیا آپ کے پاس شراب ہے؟ صاحب کیا آپ کے پاس شراب ہے؟ شراب شراب نہیں، میں نہیں پیتا. کیا آپ کے پاس بیئر شراب ہے؟
کیا آپ بیئر اور شراب پی کے ہیں؟ نہیں نہیں، میں نہیں پیتا. بہت اچھا، کیونکہ یہ پرانے عہد نامے میں ذکر ہے افسیوں کی کتاب باب نمبر 5 آیت نمبر 18 میں کہ شراب پی کر مدہوش نہ ہو. امثال کی کتاب باب 20 آیت نمبر 1 میں ہے کہ شراب مذاق اڑانے والی ہے. بھائی کیا آپ کے پاس کوک ہے؟ نہیں، میرے پاس نہیں ہے. تو آپ کے پاس کوک نہیں ہے، آپ کے پاس شراب نہیں ہے، ٹھیک ہے. نہیں اور کیا آپ ختنہ شدہ ہیں؟ نہیں. ماشاء اللہ. بھائی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا آپ اپنا سر زمین پر جھکاتے ہیں؟ میں نہیں جھکاتا. کیوں؟ یہ متی کی انجیل باب نمبر 26 آیت نمبر 39 میں ذکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ان پر ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام گتسمنی کے باغ میں چند قدم آگے بڑھے، منہ کے بل گرے اور خدا سے دعا کی. جناب جب یسوع ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہا تھا، مزید جب وہ ہمیں نماز سکھا رہا تھا تو اس نے دعا کا کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا. شاید اس نے بس اسی طرح دعا کی تھی. یہ بائبل میں ذکر نا، یہ بائبل میں ذکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل متی باب نمبر 5 آیت نمبر 17 سے 20 میں فرمایا، یہ نہ سمجھو کہ میں نبیوں کی شریعت کو منسوخ کرنے آیا ہوں. میں منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. یقیناً میں تم سے کہتا ہوں جب تک آسمان اور زمین قائم ہے شریعت کا ایک نقطہ یا ایک حرف بھی ہرگز نہیں ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. اور جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے احکام میں سے کسی کو توڑے گا اور لوگوں کو بھی ایسا سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا. اور جو کوئی ان احکام کو پورا کرے گا اور دوسروں کو بھی سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا. کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں جب تک تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے بڑھ کر نہ ہو تم ہرگز آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو سکو گے. اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر تم فردوس میں جانا چاہتے ہو تو تم پرانے عہد نامے کے ایک بھی قانون یا حرف کو نہیں توڑ سکتے. پرانے عہد نامے میں یہ ذکر ہے، اگر آپ پیدائش کی کتاب باب نمبر 17 آیت نمبر 3 پڑھیں تو ابراہیم اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا سے دعا کی. گنتی کی کتاب باب نمبر 20 آیت نمبر 6 میں موسیٰ اور ہارون اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا سے دعا کی. یشوع کی کتاب باب نمبر 5 آیت نمبر 14 میں یشوع اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا سے دعا کی. میتھیو کی انجیل میں باب نمبر 26 آیت نمبر 39 عیسیٰ علیہ السلام نے آپ پر سلام کیا، منہ کے بل گر کر خدا سے دعا کی. چنانچہ خدا کے تمام پیغمبروں نے منہ کے بل گر کر خدا سے دعا کی. تو آپ کیوں منہ کے بل گر کر خدا سے دعا نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ جی جناب، میں پینتیکوست کے دن یسوع مسیح کی موت کے بعد جب انہیں روح القدس حاصل ہوا، بائبل نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ رسول. لیکن یسوع مسیح نے ایسا کیا. کیا بائبل زیادہ اہم ہے یا یسوع مسیح زیادہ اہم ہے؟ یسوع مسیح خود ہی ایسا کیا. کیا آپ کو یسوع کی پیروی کرنی ہے یا بائبل کی پیروی کرنی ہے؟ جی ہاں، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اگر کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے یسوع مسیح کے تمام اصولوں کی پیروی کی. یسوع مسیح کا طریقہ اللہ کے سامنے سجدہ اور عبادت کرنا تھا، تو آپ سجدہ کیوں نہیں کرتے جبکہ آپ کہتے ہیں کہ یسوع کی پیروی کرو؟ یسوع مسیح علیہ السلام نے انجیل یوحنا باب نمبر 16 آیت نمبر 7 میں فرمایا، پھر بھی میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر میں نہ جاؤں تو تسلی دینے والا نہیں آئے گا، کیونکہ اگر میں جاؤں تو کیا میں اسے بھیجوں گا. یہ انجیل یوحنا باب نمبر 16 آیت نمبر 12 سے 14 میں مذکور ہے. یسوع مسیح علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس تم سے کہنے کو بہت سی باتیں ہیں لیکن تم ابھی انہیں برداشت نہیں کر سکتے. کیونکہ جب وہ روح حق آئے گا تو وہ تمہیں تمام سچائی کی طرف رہنمائی کرے گا. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، جو کچھ وہ سنے گا وہی کہے گا. وہ میری بزرگی کرے نا نہیں. یہ آنے والی شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر سلام ہو. کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں؟ السلام علیکم. دراصل میں کرتا ہوں سر. آپ محمد کو مانتے ہیں؟ مزاحی. وعلیکم السلام. ہاں میں کرتا ہوں اسے. کیا تم اللہ کے رسول کو مانتے ہو؟ ہاں میں کرتا ہوں. کیا آپ یسوع کو خدا کا رسول مانتے ہیں؟ ہاں مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے. آپ کو یقین نہیں کہ وہ خدا ہے؟ نہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ خدا کے رسول ہیں. بہت خوب، ماشاءاللہ. لیکن آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ خدا ہے، ٹھیک ہے؟ میں خدا پر یقین رکھتا ہوں. کیا آپ یسوع کو خدا مانتے ہیں؟ جی ہاں، یسوع خدا ہے. وہ خدا یا رسول وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ ان دونوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ بائبل سے حوالہ نہیں دے سکتا، لیکن ایک جگہ ہے جہاں آپ یا تو یسوع مسیح کو خدا کا رسول مانتے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ وہ خدا ہے. آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ وہ دونوں ہیں؟ جناب، پیدائش کی کتاب باب 1 میں ایک جگہ ہے جہاں خدا کو تخلیق کیا گیا تھا اور اس نے کہا چلو اس کا مطلب ہے کہ وہاں ایک نہیں تھا، آئیے ہم انسان کو اپنی شکل میں پیدا کریں. یعنی وہاں ایک سے زیادہ لوگ ہوتے. تو ایک جگہ ہے، میں حوالہ نہیں دے سکتا، مجھے نہیں معلوم. بائبل میں ایک جگہ ہے جہاں لکھا ہے کہ خدا 3 میں ایک ہے. 3 میں ایک. وہ 3 میں ایک، خدا باپ، خدا بیٹا
اور خدا روح القدس۔ بھائی نے کہا کہ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں خدا بزرگ و برتر نے کہا آئیے ہم انسان کو اپنی صورت میں پیدا کریں۔ قرآن بھی یہی بات کہتا ہے، اللہ نے سورہ ہجر باب 15 آیت 29 میں اپنی روح پھونکی۔ اللہ نے اپنی روح انسان میں پھونکی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنا علم عطا کیا ہے۔ اسی طرح جب خدا کہتا ہے آئیے ہم انسان کو پیدا کریں، ایک لحاظ سے خدا نے اپنا علم انسانوں میں رکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دوسرا خدا بنایا گیا، کیونکہ یہ استثناء 5 7 سے 9 اور خروج 20 سے 3 - 5 کے صریح خلاف ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ میرے سوا تمہارے لیے کوئی اور خدا نہ ہو، تم اپنے لیے کسی بھی چیز کی کوئی تراشی ہوئی صورت نہ بناؤ، کسی بھی مشابہت کی، نہ آسمان میں اوپر، نہ زمین میں نیچے، نہ پانی میں جو زمین کے نیچے ہے، تم نہ ان کے آگے جھکو نہ ان کی عبادت کرو، کیونکہ میں تمہارا رب، تمہارا خدا، غیرت والا خدا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر سلام ہو، انہوں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ عیسیٰ مسیح علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے، یا خدا کی صورت سے مراد خدا کا علم دینا ہے؟ دوسرا حصہ تثلیث ہے۔ واو، بائبل کہتی ہے باپ، بیٹا اور روح القدس یہ سب ایک ہیں، درست ہے؟ جی ہاں، لفظ تثلیث کہیں بھی بائبل میں موجود نہیں ہے۔ ہاں نا، ہاں، لیکن میں رکیں آپ بائبل پڑھیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں لفظ تثلیث کی نشاندہی کریں۔ بائبل میں کہیں بھی تثلیث کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں تثلیث نہیں بولا۔ بھائی ذرا رکیں، مجھے بات مکمل کرنے دیں، جب میں جواب دے دوں پھر آپ جواب دیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جناب۔ میرا چیلنج ہے کہ مجھے لفظ تثلیث دکھائیں۔ تثلیث بائبل میں کہیں نہیں ہے، مگر یہ قرآن میں ہے۔ لفظ تثلیث قرآن میں موجود ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ نساء 4 باب آیت 171 میں فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے تثلیث نہ کہو، یہ روک دیا گیا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تثلیث کا ذکر ہے لیکن کہا گیا ہے کہ تم تثلیث نہ کہو۔ یہ سورہ مائدہ باب نمبر 5 آیت نمبر 73 میں بھی ذکر ہوا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وہ کفر کر رہے ہیں، وہ گستاخی کر رہے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خدا 3 میں ایک ہے، جو تثلیث کہتے ہیں۔ لفظ تثلیث قرآن میں 2 بار آیا ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ اسے نہ کہو، یہ غلط ہے۔ بائبل میں وہ آیت جو تثلیث کے سب سے قریب ہے وہ یوحنا کا پہلا خط باب نمبر 5 آیت نمبر 7 ہے۔ لفظ تثلیث بائبل میں موجود نہیں ہے، لیکن جو آیت تثلیث کے سب سے قریب ہے وہ یوحنا کا پہلا خط باب نمبر 5 آیت نمبر 7 ہے، جس میں کہا گیا ہے کیونکہ آسمان میں 3 گواہی دیتے ہیں، باپ، کلمہ اور روح القدس، اور یہ تینوں ایک ہیں۔ یہ یوحنا کا پہلا خط ہے باب 5 آیت نمبر 7، کیونکہ آسمان میں 3 گواہی دینے والے ہیں، باپ، کلمہ اور روح القدس، اور یہ تینوں ایک ہیں۔ اور بائبل کی یہ آیت اگر آپ بائبل کا ریوائزڈ سٹینڈرڈ ورژن پڑھیں جو عیسائیوں کے ذریعے نظر ثانی شدہ ہے، انتہائی ممتاز علماء جن کی پشت پناہی 50 مختلف عیسائی فرقوں نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یوحنا کے پہلے خط باب 5 آیت 7 کو بائبل میں شامل کرنا جال سازی اور من گھڑت تھا، اور انہوں نے اسے بائبل سے نکال دیا ہے۔ تو یہ آیت جو تثلیث کے سب سے قریب ہے، اور بھی بہت سی آیات ہیں جو اس سے بھی زیادہ دور ہیں، لیکن لفظ تثلیث بائبل میں کہیں موجود نہیں ہے۔ جو آیت تثلیث کے سب سے قریب تھی اسے بھی نکال دیا گیا ہے۔ پھر آپ تثلیث کو کیسے مانتے ہیں؟ یہ کلیسا کی تعلیم ہے، بائبل کی نہیں۔ امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور قرآن مجید میں واقعی ایسی معلومات اور ایسے علم موجود ہے جن کو پڑھنے اور سمجھنے سے انسان دنیا میں کافی کچھ جان سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فَاسْأَلُوا، تم لوگ پوچھو، اہل ذکر، ذکر والوں سے یعنی علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم لوگ نہیں سمجھتے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں یا شریعت میں اگر کسی مسئلے میں آپ پھنس جائے، کئی احکامات میں آپ پھنس جائے اور آپ کو علم نہ ہو کہ اب کیا کرے، زکوٰۃ کے متعلق مسائل میں آپ گر جائے، طلاق کے مسائل میں آپ گر جائے، اسی طرح کسی بھی مسئلے میں آپ گر جائے اور اس میں پھر آپ کو راستہ نہیں معلوم، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو پھر اہل علم سے بات کرنی ہوگی، ان سے پوچھنا ہوگا، اور وہی آپ کو صحیح راستہ دکھائیں گے۔ اسی لیے علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ آیا علم عالم اور غیر عالم
کیا یہ دونوں برابر ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تو اہل علم کی جو ہے نا بہت سارے فائدے ہیں اور بہت سارے برکات بھی ہے۔ اگر کوئی صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے والے بن جائے تو گویا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوگا۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھا، ویڈیو میں سوال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ اہل علم سے آپ پوچھو اگر آپ لوگ کو علم نہ ہو؟ اہل علم سے مراد کیا ہے؟ اصل میں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ جو کویسچن آنسر سیشن جو یہ آپ نے دیکھا تو یہ کرسچین کی درمیان تھا، اور کرسچین بہت زیادہ پر امید ہوتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کوئی ایسے الفاظ سنیں یا کوئی ایسا ورڈ سنیں جس کے ذریعے سے ہم جو ہے نا یعنی جس کی ذریعے سے یا جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا ہمارے عیسائیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ تو اس لیے وہ مختلف قسم کی ترکیبیں نکالتے ہیں اور مختلف قسم کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا درجہ دیتا ہے نعوذ باللہ تو وہ کفر کرتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ تحقیق کے ساتھ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین خداؤں میں سے ایک ہے نعوذ باللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٍ، تین نہ کہو، تین نہ کہو، یعنی یہ نہ کہو کہ تین خدا موجود ہے، بلکہ آپ کا خدا صرف اور صرف ایک ہے اور وہ ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ تو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہی واحد اور یکتا ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو ویڈیو بہت زبردست ہوئی، سوال ہوا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین طریقے سے جواب دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔